जिसे हम समझ सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां इंसानी अक्ल नहीं पहुंच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पहुंचे जिसे काब कौसैन कहा जाता है। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सबसे करीब हुए। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। जरा सोचें, उस जात से मुलाकात जो पूरी कायनात की खालिक है, जो जिंदगी देती है, रिस्क देती है, हिफाजत करती है और हर चीज को कंट्रोल करती है। अब सोचें, ऐसे अजीम लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या कहा होगा, कैसे बात की होगी? आप सलाम नहीं कह सकते थे, क्योंकि सलाम किसी के लिए अमन की दुआ होता है और अल्लाह को किसी की तरफ से अमन की जरूरत नहीं। वो खुद अस्सलाम है, अमन देने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, अल-तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी तमाम ताज़ीमात, इबादात और पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं। इसका क्या मतलब है? कुरान में इरशाद होता है कि हर चीज़ अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह करती है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की कुदरत का शाहकार है और हर चीज़ उसकी सिफात की झलक दिखाती है। जैसे जब कोई माहिर कारीगर कोई खूबसूरत चीज़ बनाता है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ अपने बनाने वाले की तारीफ कर रही है। इसी तरह तमाम मखलूक़ात अपनी तख्लीक और अपने निज़ाम के ज़रिए अल्लाह की हम्द बयान करती हैं। मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब मुशाहिदा किया, उन पर गौर किया और उन सब की तरफ से अल्लाह की बारगाह में हम्द और इबादत पेश की। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की शऊरी इबादत भी पेश कर रहे थे, क्योंकि आप सिर्फ अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने वाले ही नहीं, बल्कि हमारी इबादत को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाले भी हैं। ये जुमला अल-तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात इन्हीं तमाम मानी को समेटे हुए है। फिर हमारे रब ने क्या जवाब दिया? फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ख़ास अंदाज में जवाब दिया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलाम सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि तमाम ईमान वालों को उसमें शामिल कर लिया। इस अजीम मुलाकात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। आमतौर पर इंसान जब किसी बहुत बड़े काम में मशगूल होता है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात के वक्त भी हमें याद रखा। ये अपनी उम्मत के लिए कैसी अजीम रहमत और मोहब्बत है। फिर तशहुद का आखिरी हिस्सा आया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आखिर में क्यों कहा जाता है और ये कहाँ से आया? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का बयान था। वो पूरे सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह का हुक्म वसूल करते और पहुंचाते रहे, और आखिर में उन्होंने ये गुफ्तगू सुनी और उस अजीम लम्हे के लिए बेहतरीन अल्फाज अदा किए। उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसी तरह वो तशहुद वजूद में आया जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, एक ऐसा तोहफा जो उस रात मिला और आज भी लाखों मुसलमानों के दिलों और ज़बानों में जिंदा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सबसे मुश्किल वक्त में मेराज के ज़रिए तसल्ली दी गई, इसी तरह हम भी अपनी नमाज में सुकून पाते हैं। हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और दिल को करार मिलता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, शायद एक दिन उन्हें एहसास हो कि वो क्या खो रहे हैं। इस मुलाकात के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 अजीम तोहफे लेकर वापस आए। वो क्या थे? नमाज यानी सलात का हुक्म, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात यानी आमनर रसूल वाली आयात, जिन्हें हम में से बहुत से लोग इशा के बाद पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को ये 2 आयात पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी होंगी। गौर करें, कुरान की बाकी आयात जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुईं, मगर ये 2 आयात बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अता की गईं। इस मुलाकात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आए और वापसी पर उन्होंने आपको जन्नत भी दिखाई।
सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जरा सोचें, कोई शख्स जन्नत देखकर वापस आए और हमें उसका हाल बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जन्नत देखी जो हर दर्द, हर गम और हर थकन से पाक है। एक वसी और पुरसुकून हमेशा रहने वाली जिंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें वो नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी हैं और ना किसी दिल ने उनका तसव्वुर किया है। आपने खुद देखा और हमें बताया। मगर आपने जहन्नम भी देखी और वहां अजाब पाने वालों को भी देखा। जन्नत के बरक्स जहन्नम का तसव्वुर ही खौफनाक है। वहां हर तरह की हौलनाकी और बदसूरती जमा थी। वो लोग जो झूठ फैलाते थे, यतीमों का माल खाते थे, सूद का लेन देन करते थे, ज़कात अदा नहीं करते थे और बहुत से दूसरे गुनाहों में मुब्तला थे। उन्होंने दुनिया में बड़े गुनाह किए और कभी तौबा नहीं की। हालांकि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला था, मगर उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ लिया। अब वो अजाब का सामना कर रहे थे। ये मनाजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तंबीह दिखाए गए थे। आपने अजाब पाने वालों की तकलीफ को देखा। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूं तो तुम कम हंसते और ज्यादा रोते। आखिरकार सब कुछ देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप आसमानों से होते हुए दोबारा मस्जिदुल हराम पहुंचे और अपने बिस्तर पर वापस आ गए। अभी रात ही थी। सुबह हुई तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा को ये वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को भी बताना चाहते थे, मगर उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ मेरे भाई, कुरैश को ना बताएं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। लेकिन जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था वो सच था, तो फिर लोगों के इनकार से वो क्यों डरते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और मस्जिदुल हराम तशरीफ ले गए और कुरैश को सारा वाकया सुना दिया। वो हैरान रह गए और आपका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपके पास क्या सबूत है? हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सबूत ये है कि मैंने फलां लोगों को उनके ऊंटों के साथ फलां वादी में देखा। वो अपने गुमशुदा ऊंट तलाश कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि वो कहाँ हैं, मगर वो मुझे देख ना सके। फिर मैं शाम की तरफ बढ़ा और वापसी पर जब मैं दाबना के मकाम पर पहुंचा तो मैंने एक और काफिला देखा। वो सो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मैंने तुम्हारे एक काफिले को तनाइन के करीब देखा। उसके आगे एक सियाह रंग का ऊंट था। उस पर दो थैले थे, एक सियाह और दूसरा मुख्तलिफ रंगों का। ये भी मेरा सबूत है। लोग हैरान हुए और फौरन सनिया के मकाम पर जाकर उस काफिले का इंतजार करने लगे ताकि देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दुरुस्त है या नहीं। कुछ ही देर बाद वही काफिला आ गया जिसका जिक्र किया गया था, बिल्कुल वैसा ही। आगे एक सियाह ऊंट और उस पर दो थैले, एक सियाह और एक रंग बिरंगा। फिर उन्होंने दूसरे काफिले वालों से पानी के बर्तनों के बारे में पूछा। मुसाफिरों ने कहा कि उन्होंने बर्तन भरकर बंद कर दिए थे, मगर जब उन्होंने देखा तो वो खाली थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कुरैश ने बाकी तमाम बातों के बारे में भी पूछा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, और हर बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। मगर इसके बावजूद वो ईमान ना लाए। वो मजीद सबूत मांगते रहे। कुरैश में से कुछ लोग पहले बैतुल मक़दिस यानी मस्जिदुल अक़सा जा चुके थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हमें बैतुल मक़दिस की सिफत बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात से पहले वहां कभी नहीं गए थे और कुरैश ये बात जानते थे, इसीलिए वो आपको मुश्किल में डालना चाहते थे। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लम्हे को यूं बयान फरमाया, मैं उनके झुटलाने और सवालात की वजह से बहुत परेशान हो गया था। इतनी परेशानी मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। फिर अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को मेरे सामने जाहिर कर दिया। मैं उसे देखता रहा और हर चीज तफसील से बयान करता गया। उन्होंने पूछा, इसके कितने दरवाजे हैं? मैंने पहले कभी नहीं गिने थे,
مگر اب میں صاف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے گنے اور انہیں بتا دیا۔ پھر کافروں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے بالکل صحیح بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ قریش کے کچھ لوگ فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ خبر سنائی تاکہ شاید وہ شک کرے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے یہ بات خود ان سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل انہی سے سنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ گزشتہ رات بیت المقدس گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے کہا، آپ سچ فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم الصدیق ہو، یعنی وہ جو ہمیشہ سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس دن کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق کے نام سے جانا جانے لگا، یعنی وہ جو بغیر شک کے تصدیق کرے۔ پھر کیا ہوا؟ سال اپنے اختتام کے قریب تھا اور حج کا موسم آ چکا تھا۔ ہر سال کی طرح پورے جزیرہ عرب سے ہزاروں لوگ مکہ آئے، بازار اور میلے لگ چکے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے سرداروں سے ملتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ جلد ہی 6 خاص افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے والے تھے۔ وہ 6 لوگ کس چیز کا سبب بنیں گے؟ یہ وقت آنے پر ظاہر ہوگا کہ وہ کتنے اہم ثابت ہوں گے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان 6 لوگوں تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک میلوں میں مسلسل محنت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک جاتے، اپنا تعارف کرواتے اور اپنا پیغام بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قبیلے کی تلاش میں تھے جو اسلام کی حمایت کرے اور ہجرت کے لیے جگہ دے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دعوت بھی دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے، آپ کے پیچھے چل پڑتے۔ جہاں بھی آپ جاتے، لوگ جمع ہو جاتے، مگر کوئی حمایت کے لیے آگے نہ بڑھتا۔ صرف ایک آواز تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی، ایک شخص جو سائے کی طرح آپ کے پیچھے چلتا تھا، نہ مدد کے لیے بلکہ مخالفت کے لیے۔ وہ چیختا، محمد نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ ہم ایسی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ ہر خیمے میں جا کر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا۔ اس کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام سے دشمنی میں گزرنے لگی۔ حالانکہ وہ بوڑھا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، پھر بھی وہ اپنی ساری طاقت اس غلط مقصد میں لگا رہا تھا۔ اس کی محنت دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ ایک باطل چیز کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، تو میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہم سب کو خود سے کرنا چاہیے۔ کچھ قبائل کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے اور مذاق اڑاتے۔ کچھ اپنے آباء کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور کچھ دوسرے قبائل سے ڈرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں بھی جاتے، جواب منفی ہی ملتا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے قبائل کے پاس جاتے رہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ شیبان بن ثعلبہ تھا، جس نے سب سے زیادہ دلچسپی دکھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی تو ان کے ایک سردار نے جوش میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، اے قریشی بھائی، آپ نے مجھے بہترین اخلاق اور خوبصورت اعمال کی طرف بلایا ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور آپ کی ناحق مخالفت کی ہے۔ ایک اور سردار نے کہا، اے قریش کے بھائی، میں نے آپ کی بات سنی ہے اور میں اسے سچ پاتا ہوں۔
یہ جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی امید کا باعث بنے۔ کیا یہ وہی محفوظ جگہ ہو سکتی تھی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے؟ کیا اب سالوں کی تکلیف اور آزمائش ختم ہونے والی تھی؟ مگر پھر ایک سردار نے کہا، میری رائے میں بغیر انجام کو سمجھے تمہارے دین کو قبول کرنا، اپنے دین کو چھوڑ دینا اور یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہوگا، یہ نادانی اور کوتاہ نظری ہے۔ اس کے یہ الفاظ کہتے ہی باقی سرداروں نے بھی اپنی رائے بدل لی۔ یوں قبیلہ ثقیف اسلام کا مرکز بننے کا موقع کھو بیٹھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دین قربانی سے آگے بڑھے گا، نفع و نقصان کا حساب لگا کر نہیں۔ اس دن سے یہی اسلام کا راستہ بن گیا کہ کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہوں گے۔ اس دعوت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایک جگہ گالیاں دی جاتیں، کہیں مٹی پھینکی جاتی اور کہیں پتھر مارے جاتے۔ ایک مرتبہ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونک سے بھی گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب برداشت کیا جو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی صبر کیا۔ اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے قبیلے کے پاس جاتے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ کچھ لوگ بات سن کر متاثر بھی ہوتے، مگر کہتے، ہم اگلے سال آئیں گے اور بیعت کریں گے۔ وہ ایمان جیسے سب سے اہم معاملے کو ٹالتے رہیں۔ وقت کے ساتھ ان کا شوق ختم ہو جاتا اور وہ کبھی واپس نہ آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہر کام کو کل پر ٹالتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اگلا سال آنے سے پہلے ہی مر گئے اور تاخیر کی بھاری قیمت ادا کر بیٹھے۔ اور ہم؟ کیا ہم بھی اللہ کے لیے کاموں کو ٹالتے نہیں؟ کیا ہم بھی وہ چیزیں مؤخر نہیں کرتے جو ہمیں اللہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے؟ ہم نیک نیت سے شروع تو کرتے ہیں، مگر پھر کہتے ہیں اگلے سال، اگلے ہفتے، مگر شاید کل کبھی آئے ہی نہ، اور ہم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس اتنے مواقع آتے ہیں جیسے سیرت کے یہ اسباق جو خود ایک بڑی نعمت ہیں، تو ہم عمل شروع کرنے میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں سیرت کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ ہر موڑ پر ہمارے نفس کو سبق ملے۔ کیا یہی اصل مقصد نہیں؟ ورنہ یہ عامہ ویڈیو یا کہانی سے مختلف نہیں رہے گی۔ دن گزرتے گئے اور میلے ختم ہونے کے قریب تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک وہ چیز نہیں ملی تھی جس کی آپ تلاش میں تھے۔ لیکن جیسے ہر سردی کے بعد بہار آتی ہے اور ہر رات کے بعد صبح، ایک دن ایسا آیا کہ عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 نوجوانوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم قبیلہ خزرج سے ہیں۔ یہ قبیلہ یثرب کے 2 بڑے قبائل میں سے ایک تھا جو بعد میں مدینہ کہلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہودیوں کے حلیف ہو جو تمہارے قریب رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ راضی ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ یہ پیغام انہیں کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ انہیں یثرب کے یہودی یاد آئے جو اکثر ان سے بحث کرتے ہوئے کہتے تھے، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ اب ان نوجوانوں نے سوچا، اللہ کی قسم، کیا یہ وہی نبی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اسی وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ سعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہزاروں لوگوں اور بے شمار خیموں میں سے یہی 6 نوجوان تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ مدینہ کے پہلے مسلمان تھے، اور جیسے مکہ میں ہوا تھا ویسے ہی یہاں بھی اسلام نوجوانوں کے ذریعے پھیلنے والا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ یثرب واپس جائیں اور اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ غور کریں، وہ صرف ایمان لا کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ فوراً عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے سال واپس آئیں گے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اب صرف 6 افراد نہیں تھے بلکہ 6 گھرانے اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے خاندان بھی اس پیغام سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے تھے۔
انہوں نے ایمان کے بیج بو دیے تھے اور ہر دن نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ سال کے آخر تک بہت سے گھروں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ پھر وعدے کا وقت آ گیا۔ یثرب کے یہ نوجوان اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ مکہ آئے اور اس بار وہ 12 افراد تھے۔ کیا پورے ایک سال میں صرف 12 لوگ مسلمان ہوئے؟ نہیں، اس سے زیادہ تھے۔ مگر یہ 12 لوگ رات کے وقت خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عقبہ کی ایک تنگ گھاٹی میں آئے۔ یہ نبوت کا 12واں سال تھا۔ اس تاریخی ملاقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 باتوں پر بیعت لی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، جھوٹ اور بہتان نہ باندھنا، اور نیکی کے کاموں میں نبی کی اطاعت کرنا۔ اس بیعت کو بیعت العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ نوجوان واپس مدینہ گئے، مگر انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو انہیں قرآن سکھائے، اسلام کی تعلیم دے اور ان کی رہنمائی کرے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نہایت ذہین، نرم خو، خوش اخلاق، بہترین انداز میں بات کرنے والے تھے۔ وہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بہترین انتخاب تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا۔ وہ گھر مدینہ میں اسلام کا پہلا مرکز بن گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نرمی اور وضاحت کے ساتھ اسلام سمجھاتے اور قرآن کی آیات سناتے۔ جو بھی سنتا قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا۔ مگر جیسے کچھ لوگ اس پیغام کو پسند کرتے تھے، ویسے ہی کچھ ایسے بھی تھے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ایک کنویں کے قریب بیٹھے تھے اور لوگوں کے ایک گروہ کو اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ نوجوانوں کے چہروں پر بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک قبیلے کے سردار کو ناگوار گزری۔ اوس مدینہ کے 2 بڑے قبائل میں سے ایک تھا اور اس کے ایک سردار سعد بن معاذ تھے۔ ان کے ساتھ ان کا قریبی ساتھی اسید بن حضیر بھی تھا۔ دونوں غصے میں تھے اور انہوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسید نے اپنا نیزہ مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا ان کی طرف بڑھا۔ بلند آواز میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارے سادہ لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ اگر اپنی جانوں کی فکر ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر مصعب رضی اللہ عنہ نہایت پرسکون اور باوقار رہے۔ انہوں نے کہا، ذرا ٹھہریں، بیٹھ کر ہماری بات سن لیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیں، ورنہ آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسید کو ایسے پرم جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی وضاحت شروع کی اور قرآن کی آیات تلاوت کی۔ اس دن اسید کا دل بدل گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی ایمان کا نور چکھ لیتا ہے تو وہ اسے اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اسید نے کہا، میں ایک شخص کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اگر وہ بھی ایمان لے آئے تو اس شہر میں کوئی باقی نہیں رہے گا جو ایمان نہ لائے۔ قرآن کے نور میں یہ طاقت تھی کہ وہ غصے کو بھی رحمت میں بدل دیتا تھا۔ اسید واپس سعد بن معاذ کے پاس گیا، مگر فوراً یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ سعد غصہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا، آپ خود جا کر ان سے بات کریں۔ پھر سعد بن معاذ خود مصعب رضی اللہ عنہ اور اسد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اسد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم میرے رشتہ دار نہ ہوتے تو میں یہ برداشت نہ کرتا جو تم نے ہمارے قبیلے میں شروع کر دیا ہے۔ ایک بار پھر مصعب رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا اور انہیں بیٹھ کر سننے کی دعوت دی۔ سعد مان گئے اور بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خوبصورتی بتائی اور سورۃ الزخرف کی آیات تلاوت کی۔ قرآن کی سچائی نے سعد بن معاذ کے دل کو گہرائی سے متاثر کیا۔ انہوں نے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، جب تم اس دین میں داخل ہوئے تو تم نے کیا کیا؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بنیادی عقائد اور آداب بیان کیے۔ پھر اوس کے اس عظیم سردار نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟
لوگوں نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ان مضبوط الفاظ کے بعد قبیلہ بنو عبد الاشہل کے تقریباً سب لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے ایک شخص کے، اور وہ بھی بعد میں ایمان لے آیا۔ جب ایسے بااثر لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یثرب کے بہت سے گھروں میں اسلام کا ذکر ہونے لگا۔ 1 سال گزر گیا، پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 75 مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس آئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں اور حج میں شریک ہوں۔ ان میں صرف 2 خواتین تھیں، اور ان میں سے ایک اسما بنت عمر رضی اللہ عنہا تھیں، جو 9 ماہ کی حاملہ تھیں، مگر ان کی یہ حالت بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے نہ روک سکی۔ توجہ سے بچنے کے لیے مصعب رضی اللہ عنہ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یثرب میں اسلام کے پھیلنے کی تفصیل بیان کی۔ پھر طے پایا کہ رات کے وقت عقبہ میں ملاقات ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی، جو سو رہا ہو اسے نہ جگانا، اور جو دیر سے آئے اس کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ جو ایک رات کی نیند قربان نہ کر سکے وہ اس مجلس کے قابل نہیں۔ کیا کوئی دیر سے آیا یا رہ گیا؟ نہیں، تمام 75 افراد وقت پر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ اس ملاقات میں تشریف لائے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر اپنے بھتیجے کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ عباس نے مدینہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے ان پر ایمان لایا ہے اور ان کا پیغام قبول کیا ہے، مگر یہ آسان معاملہ نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ کیا تم ان کی دشمنوں سے حفاظت کر سکو گے؟ تمام عرب تمہارے خلاف ایک کمان سے نکلے تیروں کی طرح آ کھڑے ہوں گے۔ کیا تم ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ اگر تم تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی رک جاؤ اور انہیں ان کے وطن میں رہنے دو۔ یثرب کے سردار اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور ہم آپ کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے جو چاہیں عہد لے لیں، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی اور فرمایا، میں تم سے اللہ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے لیے یہ کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری حفاظت کرو جیسے تم اپنے گھر والوں اور اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم یہ سب کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ ذرا سوچیں، 60-70 سال کی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی جنت، اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے دل خوشی اور حوصلے سے بھر گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو کامیاب اور نفع بخش سودا ہے، اور انہوں نے زندگی بھر اپنے وعدے کو نبھایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ایک نئے شہر کے دروازے کھل چکے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں اسلام کو آزادی سے پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عظیم سفر کی شروعات تھی۔ اب صرف اوپر سے اجازت کا انتظار تھا کہ مکہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ اجازت بہت جلد آنے والی تھی، اور ہجرت کا بابرکت سفر شروع ہونے والا تھا۔ اس سفر میں آزمائشیں بھی ہوں گی، بہادری کے واقعات بھی، اور ایمان سے بھرے لمحات بھی۔ اس کا ہر حصہ ہمارے لیے گہرے اسباق رکھتا ہے۔ ہم یہ سب اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ اس سلسلے کو ضرور آگے پہنچائیں۔